इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड होना, पोइट्री होना, डिफरेंस ऑफ ऑक्यूपेशन कहें या फिर वेज कहें, ये किस तरह हुआ? कोई अपना पैशन परसू करता है along with the work that the person is doing, writing or anything, तो उस वक्त तक आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। यूजुअली जो जर्नलिज्म पढ़ रहे होते हैं उन्हें एंकर बनने का शौक होता है, रिपोर्टर का शौक होता है, आपको नहीं हुआ? आई वॉन्टेड टू सिट ऑन द अदर एंड ऑफ द टेबल, देखना है कि रेगुलेटर क्या सोचता है। मुझे जर्नलिज्म पढ़ के कि एक रिपोर्टर की क्या सोच है, एक सहाफ़ी किस तरह से काम करता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, मुआशरे में झूठी खबरें रोकने के लिए आप कोई रोल प्ले कर रहे हो, तो ये मैं समझती हूँ कि ये सोशल वर्क है। मंजूर वट्टू साहब की आप बेटी हैं, इतने आला ओहदेदार की बेटी हैं, तो इन्हें तो प्लेट में रखकर ओहदा मिल गया होगा। ये जब सुनती हैं तो क्या लगता है? लेकिन मेरा नेपोटिज्म पे बिल्कुल बिलीव नहीं है। एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन वो आप बरकरार नहीं रख सकते। आप जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ करके नहीं दिखाएंगे, लोग आपको उठा के फेंक देते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आ रही तो पैमरा को गालियां देना शुरू कर देंगे। पैमरा देख नहीं रहा, पैमरा किधर है, पैमरा हुकूमती टाउट बना हुआ है। पैमरा अपने फंड्स तक खुद जनरेट करता है। किसी का टाउट होना या वो तो बड़ी बात की बात है। गवर्नमेंट से कोई फंड्स नहीं लेते। न्यूज से हटकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो हमारी है, फिर एक टाइम में हमने वो कंटेंट भी देखा, बहनोई के पीछे साली है, चों के ऊपर ड्रामास बन रहे हैं, पब्लिक ना जिम्मेदारी दिखाती। आप हमारे ड्रामास की फॉलोइंग देखें, इनको कोई फरिश्ते तो उतर के नहीं देख रहे। पूरी दुनिया में हमारे जो ड्रामे हैं वो देखे जाते हैं। क्या ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं ये सही हैं? तो ये सही नहीं है। सियासत को लेके काफ़ी लोग जल्दी जल्दी विजिलेंट होके आपको रिस्पॉन्स करते हैं। इमरान खान का नाम लेना टीवी के ऊपर, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है पैमरा। हमने तो किसी को नहीं मना किया वो नाम, ये उनका अपनी है, वो नहीं नाम लेना चाहते। एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, वो चल रहा हो, जो चीज़ चैनल पर ऑन एयर नहीं करते वो सोशल मीडिया पर ऑन एयर कर देते हैं, उस पर फिर आप लोग का जोर है। हमारा जो काम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हमारी डोमेन है। पीटीए जो है वो सोशल मीडिया को देखती है। कोई चाहता हो कि हमें पैमरा ज्वाइन करना है, कैसे आए, क्या करें? रेलिवेंट जो एजुकेशन है वो बड़ी ज़रूरी है। गाहे बगाहे एडवर्टाइज होती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, आप अप्लाई करें एंड देन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो ये हमारा एक ज़रा अलग है बाकी हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम जी, और पब्लिक न्यूज़ के पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। और चूंकि ये मेरा भी पहला पॉडकास्ट है इस प्लेटफॉर्म से, सो मैंने ये सोचा कि इसको उन शख्सियत के साथ हम शुरू करें जो कि शायद उनको जानना आपके लिए भी नए हो। मेरे साथ वो पहले भी शोज़ में आती रही हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स की हैसियत में, और अगर आप वैसे उनकी पर्सनालिटी को देखें तो वो एक मुख्तलिफ खातून नज़र आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा उनका काम कितना ज़्यादा टफ़ है। बट आई बिलीव कि टफनेस और मुश्किल टास्क करना उनके जेनेटिक्स के अंदर है, बिकॉज़ एक लेगेसी है उनकी फैमिली की। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं आयशा मंजूर वट्टू साहिबा। एक ज़माने में ये थी जनाब रीजनल डायरेक्टर पैमरा, अब बल्कि ये हैं, और उससे पहले ये क्या कुछ करती रही हैं ये आयशा हमें खुद ही बताएंगी। वेलकम टू द शो आयशा। थैंक यू सो मच। और इट्स माय प्लेजर होस्टिंग यू इन द पब्लिक पॉडकास्ट। सो आपको देख के इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड होना, पोइट्री होना, उसके बाद एक ऐसी शख्सियत होना कि जिससे बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में आप का डेजिग्नेशन है, ये डिफरेंस ऑफ ऑक्यूपेशन कहें या फिर डिफरेंस ऑफ वेज कहें, ये किस तरह हुआ? इकरा, मैं समझती हूँ कि हर इंसान को जब तक वो कोई अपना पैशन परसू करता है along with the work that the person is doing, उसके साथ जब तक आप अपना कोई पैशन नहीं परसू करते, like whatever it is, whether it's singing, you know, writing or anything, painting, तो उस वक्त तक आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। आप अपनी फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आप अपनी फील्ड में भी जो आप प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं उसमें भी आप क्रिएटिविटी नहीं ला सकते। और ये आपके माइंड को फ्रेश रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप साइड पे कुछ ना कुछ अपना जो आपका पैशन है उसको आप परसू करो। तो जो राइटिंग है वो बचपन से मेरा पैशन रहा है कि मैं बचपन से आई यूज़ टू राइट डायरीज़, और मैं हमेशा अपना एक जर्नल जो है उसको रखती थी कि आज मैंने क्या किया, सो कल मैंने क्या करना है, फिर उसको मैं थिंग्स टू डू में करके उसको मैं टिक मार्क करती थी कि मैंने ये चीज़ अचीव करी। सो इट जस्ट गिव्स यू सेंस ऑफ अचीवमेंट। बिल्कुल ठीक। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके करियर में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी काम आप कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से बचपन से ही मेरा ये था कि मुझे लिखना बहुत पसंद था, और somehow I find writing as a therapy. I find it as a
ابھی کرتی ہیں؟ ابھی بھی میں کرتی ہوں، بٹ وہ پبلک نہیں ہوتا. ہاں وہ ابھی پبلک نہیں ہوتا. تو بک میں نے لکھی تھی یہ 2021 میں، جب کووڈ آیا تو تھوڑا گھر کام سے بھی تھوڑا بریک ملا، ورک فرام ہوم اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو میں نے ایسے چھوٹی چھوٹی اپنی پرانی میموریز جو ہیں ان کو آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ ان اے پوئٹک فارم وچ یو کالڈ اوپن ورس پوئٹری. تو وہ جو رائمنگ نہیں ہوتی اس میں نے لکھنا شروع کیا. سو سلولی اینڈ گریجولی اٹ بیکیم لائک 20-30 پوئمز ٹائپ بک میں نے لکھ لی تھیں. تو میں نے سوچا کہ اس کو میں ایک چھوٹی سی ایک بکلیٹ بنواتی ہوں. تو میں نے رابطہ کیا، میرے ایک فرینڈ تھے، ایڈیٹر تھے، ایک پبلشر تھے. تو ان سے میں نے جب ان کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو پھر ہی کالڈ می ون ڈے اینڈ ہی سیڈ کہ نہیں، ہم نے دیکھا ہے that they are very good, so you must write more, add few more and then we'll publish a proper book. اچھا. So that is how it gave me motivation as well. So میں نے پھر اور بھی زیادہ نظمیں لکھیں تو وہ ایک پھر بک کی شکل میں وہ بنی. اتفاقاً ہی بن گئی بک. ایسے ہی آپ اٹ جسٹ ہیپن. اچھا، آپ کا اس فیلڈ میں آنا یہ بھی اتفاقاً تھا یا سوچا ہوا تھا کہ مجھے کوئی ریگولیشن ایریا میں یا پھر فیڈرل کوئی ادارے میں جانا ہے؟ ریگولیشن کے ادارے میں تو نہیں سوچا تھا. ایکچولی میں نے ماسٹرز کیا تھا ڈیولپمنٹ جرنلزم میں. تو شروع سے میڈیا میں انٹرسٹ بہت تھا، لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ریگولیٹر کا کانسیپٹ نہیں تھا. اس وقت تو صرف یہ تھا کہ 1-2 ٹی وی چینلز ہوتے تھے اور 2-3 وہی، اور اس میں جی یہی تھا کہ پڑھ رہی ہوں میں تو اس میں بھی میں اس فیلڈ کو جوائن کروں. ادروائز میرا کوئی ایسا نہیں تھا. لیکن پھر جب یہ پیمرا بنا 2002 میں تو یہ ایک بہت نیا کانسیپٹ تھا. آلدو دنیا میں تو یہ ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں یہ بڑی دیر سے ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور پیمرا کے بننے سے بڑے ایونیوز کھلے کہ بہت زیادہ ٹی وی چینلز ایک دم آئے، ان کو لائسنس دیے گئے، پھر ویورز کے لیے چوائس بہت زیادہ ہو گئی. تو یہ چیز مجھے بہت، اور ایک میرے ذہن میں شروع سے ایک ہوتا تھا کہ ریگولیٹر جو ہے اس کا کام بڑی ذمہ داری کا ہے. تو مجھے یہ جو ہے یہ کام مجھے بہت پسند تھا. سو دیٹ از ہاؤ آئی جسٹ کیم. اچھا، یوزلی جو جرنلزم پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں اینکر بننے کا شوق ہوتا ہے، رپورٹر کا شوق ہوتا ہے. آپ کو نہیں ہوا؟ نہیں، مجھے ایسے آئی ڈونٹ نو، آئی وانٹیڈ ٹو سٹ آن دی ادر اینڈ آف دا ٹیبل. کہ مجھے تھا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ ریگولیٹر کیا سوچتا ہے. ایک مجھے جرنلزم پڑھ کے مجھے یہ تو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ایک رپورٹر کی کیا سوچ ہے، یا ایک صحافی کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. لیکن جو مجھے تھا کہ جو دوسری سائڈ پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو، اور ان کا کام کتنی ذمہ داری کا ہے، اور ان کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں. اور وہ بیسیکلی میڈیا کو ریگولیٹ کرنا، میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک سوشل ورک ہے. کہ اگر آپ معاشرے میں بری خبریں، جھوٹی خبریں جن کو آپ کہتے ہیں، وہ ان کے پھیلاؤ میں آپ کوئی روکنے کے لیے آپ کوئی رول پلے کر رہے ہو، اگر آپ صدقہ جاری ہے، یہ صدقہ جاری ہے. اگر آپ معاشرے میں کوئی ایسی خبر نہ جائے جس سے بد امنی پھیلے، جس سے لوگوں میں ایک آپ کہہ لیں کہ مایوسی پھیلے، آپ اگر ایسی خبریں جو جھوٹ پہ مبنی ہیں اگر آپ ان کو روکنے میں کوئی اپنا 5% بھی رول پلے کر رہے ہو، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوشل ورک ہے. اچھا، منظور وٹو صاحب کی آپ بیٹی ہیں، سو یہ تو تھوڑا سا پریشر نہیں ہوا کبھی آپ کے کندھوں پہ؟ اب جس طرح آپ بتا رہی ہیں آپ کے پاس ڈگری ہے ڈیولپمنٹ جرنلزم کی، لٹریچر آپ نے پڑھا ہوا ہے، سو بیسکلی آپ کوالیفائی کرتی ہیں اپنی پوزیشن پہ. بٹ جس طرح کا ہماری سوسائٹی ہے، جس طرح کا ہمارا سیٹ اپ ہے، اور جو تاثر ہم نے سوچا ہے نا کہ پولیٹیشین کی بیٹی ہیں اور اتنے اعلیٰ عہدیدار کی بیٹی ہیں تو انہیں تو پلیٹ میں رکھ کر عہدہ مل گیا ہوگا، یہ جب سنتی ہیں تو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر طرح کی بات کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس کو آپ نیپوٹزم کہہ رہے ہیں نا، جو آج کل بہت ٹرم ایک بڑی پاپولر ہوئی ہے. بالکل. لیکن میرا نیپوٹزم پہ بالکل بلیو نہیں ہے اقرا. وہ اس طرح سے کہ نیپوٹزم میں آپ کو مانا کہ ایک دفعہ اپرچونٹی مل جائے گی زندگی میں، لیکن وہ آپ برقرار نہیں رکھ سکتے. آپ جب تک پرفارم نہیں کریں گے، آپ جب تک کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے،
لوگ آپ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں سائڈ پہ. ویدر سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ لے لیں آپ, اس میں آپ ایکٹنگ لے لیں, اس میں آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں, آپ اگر پرفارم نہیں کریں گے تو آپ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے. اینڈ آئی ہیو بین سروائیونگ ہیئر فار دا پاسٹ 15 years اینڈ ناٹ اونلی سروائیونگ, الحمد للہ آئی ایم ڈوئنگ مائی ورک ان اپنی کیپیسٹی میں جو میں بہترین کر سکتی ہوں. اور ابھی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اور بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جو میں پلان کر رہی ہوں اس میں. لیکن وہی آپ کی بات, پریشر جو ہے شروع میں ہوتا تھا, لوگ ہر طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک ایونچولی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کس انسان میں کتنا پوٹینشیل ہے, کس انسان میں کتنی کیپیبلٹیز ہیں. اور وہی بات ہے کہ جو نہیں پرفارم کرتا وہ ٹھہر نہیں سکتا. بالکل صحیح. اچھا, اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہوتا ہے نا ایسے کہ اب تو لوگ اتنے ووکل ہیں کہ کوئی چیز اگر پسند نہیں آ رہی تو پیمرا کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. پیمرا سو رہا ہے, پیمرا دیکھ نہیں رہا, پیمرا کدھر ہے, پیمرا حکومتی ٹاؤٹ بنا ہوا ہے. جب یہ سب چیزیں سنتی ہیں تو پھر حقائق کیا ہے؟ عوام کو کیسے بتائیں گی کہ پیمرا کسی کا ٹاؤٹ ہے, پیمرا کسی کے اشاروں پہ کام کرتا ہے, پیمرا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ کس طرح کلیئر کریں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے اقرا کہ پیمرا اپنے فنڈز تک خود جنریٹ کرتا ہے, تو کسی کا ٹاؤٹ ہونا یا وہ تو بڑی بات کی بات ہے. اور ہمارا ایک اپنا میکینزم ہے, اپنا سسٹم ہے, ہمارا ریونیو جنریشن کا اپنا سسٹم ہے. ہم گورنمنٹ سے کوئی فنڈز نہیں لیتے. تو جب لیتے نہیں ہیں تو کنٹرول میں کیسے آئیں گے؟ یہ تو ایک پرسیپشن ہے نا. تو دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی گالی دینا بڑا پاپولر ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بیکاز اٹس ویری ایزی دیٹ یو سٹ ایٹ ہوم اینڈ جسٹ ابیوز اینی بڈی. جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ نے اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی, آپ نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرنی, آپ نے یہ نہیں کوشش کرنی کہ وہ انسان کیا کہہ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, بس آپ نے گالیاں دینا ہے. بیکاز اٹس ویری ایزی. کسی کو الزام دینا اٹ از آلسو ویری ایزی. تو انفارچونیٹلی یہ پچھلے کوئی 3-4 سال میں یہ جو چیز ہے نا, نفرت, ایک بلا وجہ کی ایک جو نفرت ہے, اور غصہ اور نفرت, یہ ہماری عوام میں کافی حد تک یہ پھیل گیا ہے. اور وہ آئی ڈونٹ نو, اپنی جو زندگی کی جو بھی اور کوئی فرسٹریشنز ہوتی ہیں وہ سارا کبھی پیمرا پہ نکلتا ہے, کبھی وہ کسی پہ نکلتا ہے, بیکاز اٹس ویری ایزی. لیکن یہاں پہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کیا رول ہے, ہمارا ایز اے سٹیزن, ایز اے پاکستانی ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے. تو ہم نے اپنا جو ہمارا رول تھا وہ ہم نے کتنا ادا کیا ہے ایز اے شہری, ہم نے کیا کیا ہے ملک کے لیے, ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہم نے کہاں تک نبھائی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب کو ایک ملک کو چلانے کے لیے, اچھے طریقے سے چلانے کے لیے ایک نیشن بننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو جب آپ ریجنل ڈائریکٹر بن گئیں, سو آپ کا ہوتا ہے نا کوئی ویژن ہوگا کہ میں اب بن گئی ہوں تو یہ تو میں نے کرنا ہے, بیکاز یہ میں پہلے نہیں کر پائی اور شاید یہ میرے لیے مشکل بھی ہے, چیلنجنگ بھی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ میں ریجنل ڈائریکٹر رہی ہوں ابھی دسمبر تک. اس کے بعد ابھی آئی بین پروموٹڈ ایز اے ڈائریکٹر جنرل. سو ایز اے ریجنل ڈائریکٹر بہت ذمہ داریاں تھیں کہ لاہور اور اس کے جو نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہیں ان کی لائسنسنگ کرنا, ان کا کانٹینٹ فالو کرنا کہ کوئی ایسی چیز نہ چلے جو کہ ہمارا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے خلاف ہو. اور پھر جنرلی جو کمپلینٹس آتی تھیں. تو اب جب ڈائریکٹر بن گئی تو پھر کیا سوچا ہوا ہے کہ میں ہوتا نا کہ ریولیوشن لے آنا کسی ادارے کے اندر, بیکاز بہت لوگ غلط سوچتے ہیں پیمرا کے بارے میں, ایون اسٹوڈنٹس ہیں انہیں نہیں پتا, جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں. سو کچھ سوچا ہے آپ نے؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. سو اس کے لیے ہم نے ابھی پیمرا کا ہم نے پورا ہمارا ایک ڈیلیگیشن ہے جو جاتا ہے ڈفرینٹ اداروں میں, اور اس میں یونیورسٹیز میں بھی جاتا ہے, ڈفرینٹ اور جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں. تو ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں, تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ابھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کا کام ہے بین کرنا, بند کرنا اور یہ یا جرمانے عائد کرنا, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اویئرنیس ہم کریٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا سوال جو آپ کا تھا کہ ریولوشن لانے کے حوالے سے, تو جو ریولوشن ہوتے ہیں وہ راتوں رات تو آتے نہیں ہیں, اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور ایز اے نیشن
بھی کچھ آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے فیک نیوز اور جو جھوٹا پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن جو جس انداز سے سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, جو جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ کھوکھلا کر رہا ہے ہمارے ملک کو. ہمارے ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو رہی ہیں. وہ کس طرح ہو رہی ہیں کہ ایک پروپیگنڈا کسی باٹ اکاؤنٹس ہیں, میجورٹی آر دا باٹ اکاؤنٹس جو سوشل میڈیا پہ ہیں, وہ کسی انسان ان کو نہیں چلا رہا کوئی بھی, ان کو باٹ اکاؤنٹس ان کو کہا جاتا ہے. اس سے ایک ہی میسج کاپی پیسٹ کر کے تو پھیلایا جا رہا ہے. فار ایگزامپل کہ ہمارے ملک کے جی برین ڈرین ہو رہا ہے, یہاں سے لوگ بہت چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہاں کچھ نہیں ہے. یہ میسج کیا کر رہا ہے, یہ میسج صرف اور صرف ہمارے ملک کا جو آپ سمجھ لیں 70% جو طبقہ ہے, جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں, جو کہ اسٹرگلنگ ابھی اپنے فیز میں ہیں, ان کے اندر مایوسی پیدا کر رہا ہے. نوجوان ان نوجوانوں میں مایوسی پیدا کر رہے ہیں. تو نوجوان جو ہیں ان کے ذہنوں میں نفرت اور غصہ اداروں کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف, وہ اس چیز کو جو ہے نا سپورٹ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ کاؤنٹر کرنا ہمارا اس ٹائم سب سے بڑا چیلنج. اور آپ سمجھیں اقرا, یہ ہمارے ملک میں تو جس انداز سے یہ پروپیگنڈا اور یہ ہیٹ کیمپینز اور یہ ڈس انفارمیشن کیمپینز جو چل رہی ہیں وہ ہمارے ملک کے اداروں کو تو کھوکھلا کری. اگر آپ گلوبلی دیکھیں, دنیا میں دیکھیں, تو تباہیاں مچائی ہیں ڈس انفارمیشن نے. سوشل میڈیا پہ جو فیک میسیجز چلتے ہیں, انہوں نے وہاں پر جلاؤ گھیراؤ, پروٹیسٹ, ہر طرح کے جو ہے دنیا میں, انڈیا میں دیکھ لیں ڈس انفارمیشن کیمپینز کے اوپر, وہاں پر مسلمانوں کی بستیوں کو آگ لگا دی گئی. اٹ واز ان 2017 کی بات ہے. اور ابھی تک وہاں پر سب سے زیادہ انڈیا میں ہو رہا ہے کہ ڈس انفارمیشن کیمپین سوشل میڈیا کی وجہ سے وہاں پہ مسلمانوں پہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں. پھر میانمار میں جو فیس بک میں پوسٹ نکلی کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ان کو بس قتل کر دو, یہ کرمنلز ہیں. بالکل ایسے. تو وہ الگوریدمس کی وجہ سے وہ پروموٹ ہوئی پوسٹ. تو یہ آپ کو ایک چیلنج لگتا ہے. تو وہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا, نیوز سے ہٹ کر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہماری ہے, اب جس طرح کا ہمارا, ویسے اب ڈراموں کا کانٹینٹ بہت حد تک بہتر بھی ہوا ہے, لیکن پھر ایک ٹائم میں ہم نے وہ کانٹینٹ بھی دیکھا, بہنوئی کے پیچھے سالی ہے, کوئی کسی اور طرح کا کانٹینٹ ہے, کہیں پہ سیکشول ابیوز دکھایا جا رہا ہے, بچوں کے اوپر ڈراماز بن رہے ہیں. پبلک کتنا آپ لوگوں کے ساتھ کانٹینٹ کو لے کے انگیج کرتی ہے, کہ کمپلین کرتی ہے, کہ ابھی آپ ذمہ دار شہری ہونے کی بات کری تھی, کتنا ذمہ داری دکھاتی ہے, اور آپ لوگ کتنا کانٹینٹ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, وہی بات ہے کہ پبلک کا جہاں پہ دل کرتا ہے تو وہ ذمہ داری دکھاتے ہیں. جیسے پولیٹیشنز کی کوئی بات ہو تو وہ بہت کمپلینٹس کریں گے, یہ اس نے یہ نہیں کیا, یہ. لیکن جب ڈراماز کی بات آتی ہے, یقین کریں اقرا کہ آپ ہمارے ڈراماز کی فالوئنگ دیکھیں کہ تو ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں نا, ان کو کوئی فرشتے تو اتر کے نہیں دیکھ رہے. تو وہ جو ٹی آر پیز ہیں وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کہاں تک جاتی ہے. ایون انڈیا میں, ایون پوری دنیا میں ہمارے جو ڈرامے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں. لیکن آپ والی جو بات ہے کہ ایتھیکلی اور مورلی کیا یہ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یہ صحیح ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. میری ابھی ریسنٹلی یہ ایک چینل کی اونر ہیں, وہ ڈراماز میں کافی پاپولر ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگی آپ ہمیں نوٹس بھیج دیتے ہیں تو ہم کیا دکھائیں, پھر یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اسی لیے ہم دکھا رہے ہیں. تو میں نے ان کو یہ بات کی, میں نے کہا نہیں, آپ دکھا رہے ہیں تو ہو رہا ہے. اچھا, زیادہ پروموٹ دیکھیں, آپ نے جیسے بات کی کہ یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز دکھائے جا رہے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں, ساس بہو کی چپکلش بہت زیادہ حد تک, تو وہ جب کوئی چیز کھلے عام دکھا دی جاتی ہے نا تو وہ پردہ بھی نہیں رہتا لوگوں کے بیچ میں. تو میں تو اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ اس طرح سے ایسی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے جن کا ہماری جو ینگ جنریشن ہے اسپیشلی وہ بہت انسپائر ہوتی, فوری طور پر وہ انسپائر ہوتی, کیونکہ اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہوتا.
تو وہ جو ہیں وہ اس سے بہت اثر لیتے ہیں اور لے رہے ہیں. ابھی جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سیاست کو لے کے کافی لوگ جلدی ویجیلنٹ ہو کے آپ کو ریسپانس کرتے ہیں. اب جس طرح فار ایگزامپل عمران خان کا نام لینا ٹی وی کے اوپر، کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں ہے پیمرا کا، بٹ کچھ اینکرز اور کچھ ٹی وی چینلز منع کرتے ہیں نام لینے سے، اور آپ نہیں لکھ سکتے کیونکہ انہیں خوف ہے کہ وہ آف ایئر ہو جاتے ہیں. پھر اس پہ آپ کا کیا اسٹینس ہے؟ ہم نے تو کسی کو نہیں منع کیا وہ نام، یہ ان کا اپنی ہے، وہ نہیں نام لینا چاہتے. مطلب کوئی آفیشیلی کچھ نہیں ہے. اچھا، جب آپ آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں سیاستدانوں کو، اب تو مار کٹائی تک بھی باتیں آ جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس ووٹس آپ لوگ بھیجتے ہیں کہ عوام کے رہنما اور آپ لڑتے ہیں؟ بہت دفعہ اس طرح سے بھیجا ہے. ہمارا تو ایک پراپر ایک آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم بہت زیادہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں چینلز کو کہ آپ اپنا ڈیلے میکنزم جو ہے وہ انسٹال کریں، اور کیا ہوا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو اس طرح کے لڑائی جھگڑے وہ کیوں آن ایئر کرتے ہیں. مے بی اس میں بھی ایک ویورشپ کا ایک عنصر ہے، تو ہم کافی اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم نے نوٹس بھی کافی دفعہ لیے ہیں. منظور وٹو صاحب ایک ایسی سیاسی شخصیت جن کافی قداور شخصیت، آبویسلی بچپن سے آپ انہیں دیکھتی رہی ہیں، تو خود کبھی دل نہیں کیا کہ میں بھی سیاست میں چلی جاؤں اور ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے اسمبلی تک پہنچوں؟ دیکھیں، مجھے نا شروع سے بچپن سے میرے والد نے یہ بات کہی تھی کہ جو سیاست ہے وہ اٹس ناٹ اے پاور گیم، یہ ایک خدمت خلق ہے. تو اس میں اگر آپ ٹائم دے سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر حقیقی جذبہ ہے لوگوں کے کام کرنے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا، تو پھر آپ اس فیلڈ میں آئیں. تو والد کی طرف سے یہ چیز ملی تو ہے، ذہن میں ہے کہ لوگوں کے کام کرنے. ابھی بھی میں اپنے جو میری پروفیشنل کیپیسٹی ہے ایز اے پیمرا میں جو میں کام کر رہی ہوں، اس میں آئی ٹرائی ٹو میکسیمم میں لوگوں کو کوشش کرتی ہوں، میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں، اسپیشلی جو ہمارے غریب کیبل آپریٹرز ہیں، میں ان کو بہت فیسیلیٹیٹ کرتی ہوں. بڑے چینلز تو پھر ان کے پاس پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، ریسورسز بھی ہیں، سب کچھ ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو یہ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے چھوٹے شہروں میں جو کیبل آپریٹر حضرات ہیں، میں نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہے. پچھلے 15 سال کی سروس میں آئی تھنک کہ میں نے ان کو ہر طرح سے، ہر فورم پہ میں نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، میں نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے. تو اوپن ڈور پالیسی ہے. سو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کبھی آپ کو اسمبلی میں دیکھیں، کبھی مطلب کہیں نہ کہیں ہوگا کہ شاید ایک دفعہ ٹرائی کر لوں. جیسے لوگ چاہیں گے، جیسے عوام چاہے گی، ہمارا حلقہ ہے وہاں پر، تو اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے خدمت کا کام لینا چاہا تو ضرور. آپ کے والد آپ کے کتنے بڑے ناقد ہیں؟ بیکاز پوسٹ آپ کی کنٹروورشل ہے نا، کنٹروورشل ان دا سینس پریشر بہت ہے، تو وہ خود کتنا آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا کہتے ہیں نا ڈانٹ دیتے ہیں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ نہیں، والد نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، ہمیشہ. آئی تھنک کہ میرے والد کی سپورٹ اور ان کی جو ان کا جو ساتھ تھا میرے شروع سے، اس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی. انہوں نے کبھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایسا اپنی پوری سروس کے دوران میکسیمم یہ کوشش کی ہے کہ میں بہتر سے بہتر کام کروں ہر روز. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے، تو پہلی دفعہ مجھے یہ احساس ہوا کہ مقابلہ آپ کا صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے، کہ آپ کل کے دن آپ کیا تھے اور آپ اگلے دن اس سے بہتر انسان آپ ہو تو آپ ایک کامیابی کی طرف جا سکتے ہو. تو والد نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے اعتماد کیا ہے ہمیشہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح فیصلہ کر سکتی ہوں، ان کی مہربانی ہے. تو ان سے اچھا تو پرفارم نہیں کر پاؤں گی، لیکن وہ ابھی تک تو انہوں نے کبھی ایسے کوئی ڈانٹا وغیرہ نہیں. آئیڈیالائز کسے کرتی ہیں والد کے علاوہ؟ آئیڈیلائز میں اقرا، میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں ابھی حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، اور میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو فارنر رائٹرز ہیں نا، لائک جو مسلمان نہیں ہیں، تو جو بکس انہوں نے لکھی ہیں حضور پاک کی سیرت کے اوپر، میں ان کو پڑھتی ہوں. اور میں نے ان کو جس طرح کا انسان پایا ہے ویسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. ایز اے ہسبینڈ، ایز اے پروفیشنل، وہ کام بھی کرتے تھے، وہ پھر پیغمبر تھے. جس انداز سے انہوں نے دنیا میں ایک رہنمائی دی، میں نے نہیں اس طرح کا کوئی انسان کبھی دیکھا. جیسے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ تھے، جیسے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تھے، جیسے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے.
تو میں ان کو آئیڈیلائز کرتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ ان جیسا انسان کوئی نہیں. بالکل صحیح. اچھا, پاکستان میں کچھ چینلز پر سیاسی پارٹیوں کے ایجنڈوں کو آگے بڑھانے کا الزام ہوتا ہے. مطلب اف یو ریممبر کہ ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا کہ جب کراچی سے کوئی اسپیسیفک خطاب آ رہا ہوتا تھا تو کوئی چینل کٹ نہیں کر سکتا تھا, اشتہار بھی نہیں چلتا تھا, اور 3 گھنٹے الطاف حسین صاحب کا وہ خطاب چل رہا ہوتا تھا. اب کا زمانہ مختلف ہے, تو پیمرا اس تعصب کو روکنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ہم نے ریگولیشنس ہیں پیمرا کے, رولز اینڈ ریگولیشن, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے حساب سے ہی چلیں. اور بڑے بڑے ٹائم آئے ہیں, پہلے بھی بڑا وقت گزرا ہے, بڑی بڑی حکومتیں گزری ہیں, ان میں نے دیکھا ہے کیا کچھ ہوتا رہا ہے, اب بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن میکسیمم یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے حساب سے ہم چلیں. تو اپنے پورے کریر میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہو جو آپ نہ کر سکی ہوں, یا پھر لوگ جس طرح تاثر لیتے ہیں کہ دباؤ بہت ہے پیمرا پہ, اس دباؤ کے تحت آپ نے کوئی فیصلہ لیا ہو, کبھی کوئی ریگریٹ ہے ایسا آپ کا؟ موسٹلی جو ٹف ڈیسیجنز لینے کا جو وقت آتا ہے نا, وہ آتا ہے ڈیورنگ جب کاؤنسل آف کمپلینٹس کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے دوران کافی ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے کیے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی نہ میں ڈری ہوں کسی سے, اور ایسا کبھی کوئی وقت نہیں آیا کہ میں نے جو فیصلہ کرنا ہو, صحیح فیصلہ کرنا ہو, اس میں سوچ میں پڑ جاؤں. دھمکیاں ملتی ہیں آپ کو؟ بیکاز کہتے ہیں نا چینلز مافیا ہیں, اکثر چینلز ہوتے ہیں, تو کبھی دھمکیاں میز فون بھی آتے ہیں آپ کو؟ مجھے تو کبھی نہیں آیا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے, وہ چل رہا ہو, پھر وہی سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے, جو چیز چینل پر آن ایئر نہیں کرتے وہ سوشل میڈیا پر آن ایئر کر دیتے ہیں. اس حوالے سے پھر کیا کیا جائے؟ اس پہ پھر آپ لوگ کا زور ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کیوں آن ایئر کر رہے ہیں؟ ہمارا جو کام ہے اقرا, وہ الیکٹرانک میڈیا تک ہماری ڈومین ہے. اس کے علاوہ پی ٹی اے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو دیکھتی ہے, تو ہم اپنی ڈومین میں ہی رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں انٹرفیئر نہیں کرتے. اچھا, اگلے 10 سالوں میں آپ کو کیا میڈیا کا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ بیکاز سب کچھ سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے, او ٹی ٹی پلیٹ فارمز بن رہے ہیں, نیٹ فلکس, امیزون, سب لوگ ادھر ادھر بزی ہوتے جا رہے ہیں. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اگلے 10 سالوں میں پیمرا کا کردار, چینلز کا کردار؟ میں سمجھتی ہوں جیسے جیسے نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, ایوالو کرنا چاہیے. پیمرا کو بھی اس میں آگے بڑھنا چاہیے, بجائے کہ ہر چیز کو آپ کہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں کرنا. لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ایوالو کریں نئے زمانے کے ساتھ. اس میں ابھی بہت ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہم بہت پیچھے ہیں ابھی ایز اے نیشن, تو ہم پیچھے ہیں ہی باقی ملکوں سے. لیکن ہماری جو ابھی پیمرا کا جو کام ہے وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت پیچھے ہیں. جیسے پوری دنیا میں بہت ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں ڈیپ فیک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی, فیک نیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی. بہت سارے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں, بہت ویب پروگرامز آ گئے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی IDC میں نے شرکت کی, ایز آئی واز ون آف دا پینلسٹ, انٹرنیشنل ڈیفینس کانفرنس ہوئی ہے. تو وہاں پر جس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی, تو ہمارے تو یہاں پہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہوتی کیا ہیں. تو ایسے ایسے ویب پروگرامز آ گئے ہیں, ایسے ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں کہ ان کی ٹریننگ, ان کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اور ان کے بارے میں انفارچونیٹلی ابھی تک یہاں پر کسی کو نہیں پتا. یہاں پر آ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے, تو بس 1-2 چیزوں کے نام لے لیے جی, ڈیپ فیک ہے, یہ جو AI ہے, اور یہ, تو آگے کچھ نہیں پتا کہ اس کو کیا, اس کو چلانا کیسے ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, AI کے جو نقصانات ہیں ان کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, AI کے جو فوائد ہیں ان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, الگوریدمز کیسے کام کرتے ہیں, ڈیجیٹل واٹر مارک ٹیکنالوجی کیا ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی کیا ہے. جب آپ کو سب چیزیں, آبویسلی زمانہ بدل رہا ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہو رہا ہے, سو ایز اے ہیڈ آف پیمرا اگر ضابطۂ اخلاق میں, کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی ایک تبدیلی آپ کرنا چاہتی ہیں, وہ کیا ہوگی؟ کوڈ آف کانڈکٹ میں ابھی ہماری آلریڈی امینڈمنٹ ہوئی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ سب سے امپورٹنٹ امینڈمنٹ تھی جو ایکٹ میں ہماری امینڈمنٹ ہوئی ہے 2023 کے ایکٹ میں, جس میں ڈس انفارمیشن کے حوالے سے کلوز ایڈ کی گئی ہے. آئی تھنک دیٹ واز دا مچ نیڈیڈ تھنگ, وہ آلریڈی ہو گئی ہے.
اور اس کے حوالے سے اس میں پینلٹیز بھی بتائی گئی ہیں اور اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ایڈ کی گئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ابھی ریسنٹ امینڈمنٹ ہوئی ہے ہمارے ایکٹ میں وہ بہت ضروری تھی. بالکل صحیح. اچھا جو بچیاں جس طرح آپ کا ارادہ نہیں تھا اینکر بننے کا, رپورٹر بننے کا, سو بہت سارے ہمارے ایسے جرنلزم کے بچے ہیں, کیا ویسے بھی کوئی چاہتا ہو کہ ہمیں پیمرا جوائن کرنا ہے یا چیئرمین پیمرا بننا ہے یا ریجنل ڈائریکٹر بننا ہے, وہ کیسے آئے, کیا کرے؟ اس میں ایک تو ریلیونٹ جو ایجوکیشن ہے وہ بڑی ضروری ہے. پھر سیکنڈلی پوسٹ گاہے بگاہے ایڈورٹائز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق, تو ایک بڑا شفاف ایک طریقہ ہے, اس میں آپ اپلائی کریں اینڈ دین اف یو آر کنسیڈرڈ تو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے, پھر ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا ایک ذرا الگ ہے باقی حکومت سے ایک ان کا سسٹم جو ہے. یہ ایک اچھی چیز آپ نے بتائی کہ آپ لوگ فنڈز بھی اپنے جنریٹ کرتے ہیں, تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگ کسی دباؤ میں آتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. اچھا آپ کے والد صاحب کی کریئر کے اندر اتنے سیاسی پورٹ فولیوز انہوں نے رکھے ہیں اور وہ رہے ہیں, کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ یاد کرتی ہوں ان کی کسی سیاسی کریئر کا جو آج تک آپ کے ذہن میں نقش ہو؟ ان کی سیاست 80s سے شروع ہوئی اور سب سے جو بڑی بات ہے جو ان کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتی ہے, وہ میرے والد بھی ہیں لیکن میں ایز اے پرسن بھی ان کو کافی انالائز کیا ہے, وہ یہ کہ ہی واز پیورلی سیلف میڈ. کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا ان کا. ایون ہوتا ہے نا کہ آپ کی فیملی میں کوئی چچا, کوئی دور پار کی کوئی, دیر واز نو بڈی. سو انہوں نے گراس روٹ لیول سے محنت کی اور وہ پہلے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر بنے, پھر وہ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین بنے, پھر انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا. تو میں ان کے ہارڈ ورک سے بہت امپریس ہوتی ہوں کہ اتنا ہارڈ ورک کوئی کر نہیں سکتا. اینڈ ایون ناؤ ابھی وہ بیمار ہیں, ہی از ناٹ, آپ کہہ لیں کہ مینٹلی ہیلتھ وائز وہ اس طرح سے نہیں ہے ایکٹیو, لیکن وہ ابھی بھی لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے کام کرتے ہیں. میکسیمم جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے, غریبوں کے میں کام آؤں, جتنے کر سکیں اپنی کیپیسٹی, جتنے کر سکیں. آپ کے بچے آپ کو کتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں, وہ بھی آنا چاہتے ہیں اس طرح کی فیلڈ میں آپ کو دیکھتے ہوئے, یا پھر وہ بھی ناقد ہیں؟ آج کل کے تو بچے بھی ناقد ہوتے ہیں نا ماں باپ کے. ایک چیز بڑی اچھی ہوئی ہے اقرا, میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں ان کو کام کرنا چاہیے جس بھی کیپیسٹی میں. اگر ضروری نہیں ہے سب کی گورنمنٹ جاب ہو, جو بھی کام کر سکیں, میں کہتی ہوں عورتوں کو کام ضرور کرنا چاہیے, چاہے گھر میں بیٹھ کے کوئی کام کریں. لیکن جو فارغ ہے نا, فارغ انسان جو ہے وہ شیطان کا گھر, دماغ ویسے بھی بن جاتا ہے. سو اس لیے میرا یہ پیغام پہلا تو یہ ہے ہمارے ملک کی خواتین کے لیے کہ کوئی بھی کام کریں, بٹ یو شوڈ آلویز ورک. سیکنڈلی میرے جو بچے ہیں ان میں شروع سے یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک مدر جو ہے وہ صبح اٹھ کے تو وہ گھر میں بیٹھ جائے. دیر از نو کانسیپٹ. ہمیشہ آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ جی ہماری ماں اٹھتی ہے, پھر ہمیں بچپن میں جب چھوٹے تھے تو ان کو تیار بیار کرانا, اسکول بھیجنا, پھر میں خود چلی جاتی تھی. سو اب وہ بڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے زیادہ چیزیں آبزرو کرنی شروع کی ہیں. تو دیر از نو کانسیپٹ. سو دے لائک یور ورک. دے adore my work. They adore your work. What about your better half? کتنے obviously supportive تو ہوں گے جو آپ یہاں تک پہنچی ہیں, بٹ اتنا پریشر والا کام ہے, بیکاز اٹس اے نرو پریشر ورک, اتنے چینلس کو دیکھنا, کمپلینز ہینڈل کرنا, پھر بیک لیش بہت زیادہ آ جانا. how he deal with it? میرے ہسبینڈ پالیٹکس میں ہیں شروع سے, وہ بھی پالیٹیشین تھے, اور دیکھیں ان کی سپورٹ کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتی. مشکل تھا. میں سمجھتی ہوں کہ خامد اور بیوی وہی جو بچپن سے کتابوں میں پڑھا تھا, گاڑی کے دو پہیوں کی طرح. اور حقیقت ہے کہ ایک بندہ چل نہیں سکتا دوسرے کی سپورٹ کے بغیر, چاہے وہ خامد ہو. اگر اس نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اس کی بیوی جو ہے نا, جب تک اس کی سپورٹ اس کو نہیں ہوگی تو وہ بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی طرح عورت کے لیے تو زیادہ ضروری ہے. تو ہی از بین آلویز ویری سپورٹیو. اور انہوں نے بہت ہی, اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل کبھی اسٹریس آتی ہے کام کی, تو بہت ہی فرینڈلی طریقے سے انہوں نے بیٹھ کے سمجھانا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ تھوڑا جینڈر کو بھی مرد کی وہ سمجھی جاتی ہے کہ جی اس میں زیادہ پتہ ہے, اس کو ہر چیز زیادہ وہ جانتا ہے. تو وہ مجھے نا ان چیزوں میں کافی انہوں نے اچھے طریقے سے ایز اے فرینڈ
he has always guided me. کوئی میسج آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گی اسپیسیفکلی پیمرا کو لے کر, دیٹ ہاؤ دے شوڈ کانٹیکٹ یو فار دا کمپلینس, یا کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک آخری میسج میں؟ پیمرا کے حوالے سے میں آپ کے ویورز کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کی شکایات ہیں, ہمارا ٹول فری نمبر بھی ہے, اس پہ کال کریں. ہمارے ایکس پہ اکاؤنٹ بھی ہے, وہ کافی ایکٹیو اکاؤنٹ ہے ہمارا. پھر فیس بک پہ وی پی این انسٹال کر کے یوز کریں. تو اس میں دیکھیں وی پی این انسٹال کر کے جب لوگوں کو گالیاں دی جا سکتی ہیں, لوگوں کو ملائن کیا جا سکتا ہے, تو اچھا کام بھی ہو سکتا ہے. تو آپ جو ہیں پیمرا سے اگر آپ کو کوئی ایسا آبجیکشنیبل کانٹینٹ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, تو اس میں آپ ہمیں فوراً کمپلینٹ کریں. ہم امیجیٹ ایکشن لیتے ہیں, ویدر وہ کوئی ڈرامے کا کانٹینٹ ہو یا کوئی بھی چیز آپ کو لگ رہی ہے, تو اس کو ہم اپنے قواعد اور ضوابط کے اور اپنا جو ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس میں ہم دیکھ کے تو پھر ہم اس میں ایکشن لیتے ہیں. اور پیمرا کوئی صرف ایسے بین کرنے کی یا بند کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے, تو اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم معاشرے میں پازیٹیو جو ہے وہ چینج لے کر اور اپنی کلچرل ویلیوز کو انہانس کریں. بہت شکریہ عائشہ, آپ کا ویری پروفاؤنڈ ڈسکشن ود یو. اٹس اے مچ نیڈیڈ مومنٹ, بیکاز پیمرا کے حوالے سے جتنی بھی غلط فہمیاں لوگوں کو رہتی ہیں, یہ ضروری تھا کہ وہ خود یہاں پر آئیں اور بات کریں, اور ہم نے کوشش کی عائشہ سے بات کر کے ایک ایسا پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی, اور دوبارہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.